आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और प्रोग्राम पहाड़ी रंग है। और आज हमारा मौजू है रोमिए कश्मीर जनाब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, उनकी ज़िंदगी के जो छुपे हुए पहलू हैं उन पे आज रोशनी डालने के लिए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और आज हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। इस जो हमारा माशरा है इसके खूबसूरत तरीन लोग हैं, इसके माशरे के इस्लाही लोग हैं, पढ़े लिखे अदबी और इल्मी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनका तारफ़ कराता हूँ, फिर ये अपना तारफ़ अपनी ज़बान से भी करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हमारे न्यूयॉर्क के समाजी और मजहबी रहनुमा भी हैं और कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के सदर भी हैं और न्यूयॉर्क में कश्मीरी कम्युनिटी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं जनाब खालिद महमूद साहब। इनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के तहसील चड़ोई से है। बेसिकली हम सब लोग तहसील चड़ोई से ही तल्लुक़ है हमारा। और उसके बाद जनाब मजहबी सियासी शख्सियत और हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों को मियाँ मोहम्मद साहब के कलाम से मुनव्वर भी करते हैं जनाब मोहम्मद दाऊद भट्टी साहब, जो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है। मैं इनके बारे में एक और आपको बताऊं कि जब इनकी कोई प्रोग्राम नशर होता है या कोई प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जब सोशल मीडिया पे जाती है तो लोग फरमाइश करते हैं कि हमको उनकी बातें भी सुनाएं और वो जो मियाँ साहब के कलाम के साथ जो इनका लगाव है उसके जो छुपे हुए पहलू हैं मियाँ साहब की ज़िंदगी के बारे में वो भी हमें बताएं। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और उसके बाद जनाब हमारे न्यूयॉर्क में मजहबी रहनुमा भी हैं और सियासी शख्सियत भी हैं जनाब मुफ्ती सगीर अहमद साहब, जो किसी की तारीफ़ के मुताज नहीं है। इनकी जो नातें होती हैं, जो इनका नातों का स्टाइल होता है, जो नातें पढ़ते हैं ये दिलों को कुशादा कर देते हैं और हज़ूर सल्लम की मोहब्बत इनकी नातों में झलकती है और हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर हैं और इस कम्युनिटी के लिए एक तोहफ़ा हैं। और इनका तल्लुक़ भी ज़िला कोटली से है और तहसील चड़ोई से। तो सबसे पहले जनाब खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब डॉक्टर साहब तुसां बहुत बहुत शुक्रिया जरा अज प्रोग्राम इनके लाइव करी रहे जरा। बाकी मेहमान सगीर साहब, दाऊद भट्टी साहब, तुसां सारे ने शुक्रिया। मेरा तुसां तारफ़ कराया, मेरा नाम खालिद महमूद है, डिस्ट्रिक्ट कोटली तो तल्लुक़ है। इत्थे न्यूयॉर्क विच मैं 1995 च तशरीफ लाया सा। ये मुल्क एक ऐसा इसने विच तुसां की हर आदमी की अपॉर्चुनिटी है जरा जिस मुकाम पर तुसां जाना चाहते हो जाई सकने हो, सिर्फ तुसां की अपने आप अपने विच कॉन्फिडेंस होना चाहिए है। जिथे तक अज तक है जना मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बारे उन्होंने औरात ज़िंदगी दाऊद साहब इनके रोशनी डाल सन। इनके अल्लाह ताला और इनके कोई महफल है जिसने विच अल्लाह ताला उन्होंने जिक्र किया जाए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें वास्ते सारी दुनिया बनाई है उस उन्होंने जिक्र किया जाए और अल्लाह ताला ने जिहड़े नेक बंदे उन्होंने जिक्र किया जाए वो जी महफल है वो अल्लाह ताला उनकी बहुत ही पसंद है। बेशक अल्लाह ताला और असन की तौफीक देन इस किस्म की जी पाक महफल उन्होंने शिरकत करने नहीं। मैं मेरे इस प्रोग्राम ने हवाले जी सारी कश्मीरी कम्यूनिटी है उसने वास्ते प्रोग्राम और मैसेज यही है कि अल्लाह ताला किसी कौम ने हालत नहीं बदली अगर उन्होंने अपने आप की उन्हें अपने बदलने की कोशिश नहीं की। इस वक्त अस ने जेडे कश्मीरी इनके भाई या जेडे औरतां ने जेडे मकबूजा कश्मीर विच आज़ादी की जंग लड़ी रहे उन्होंने वास्ते असन की हिक होना चाहिए। उन्होंने आवाज़ चलो होर कुछ नहीं एटलीस्ट अपनी वॉइस तक इनके दुनिया तक पहुँचाई सकना। तो उस सिलसिले में जिथे तक तल्लुक़ है कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट अपनी बसात के मुताबिक इनके हर मुकाम पर हर मुल्क में अपनी वसात के मुताबिक काम कर रही है।
تو میں بہت بہت جڑے ساتھی نے جڑے کشمیر فریڈم موومنٹ نال تعلق ہے جنہاں انہاں بہت بہت مشکور ہاں کہ جنہاں اتنی عزت بخشی ہے یا جو کچھ سیکھا وہ ایک کشمیر فریڈم موومنٹ نے پلیٹ فارم پہ سیکھا. بے شک. جی دوست صاحب. جی بہت شکریہ اورنگزیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد داؤد حال نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ. میرا تعلق جڑا ہے وہ آزاد کشمیر نے ضلع کوٹلی تحصیل چڑوئی علاقہ ناڑا کوٹ نال ہے اور پنجن اور ناڑا کوٹ ایک ہی چیز ہے. میرا تعلق اتنے نال ہے. اج اس کی موقع ملیا یعنی کہ میں اس کی رنگ دینا کہ پہاڑی بیٹھک کسی آگی سکنے ہو دیار غیری وچ جلا اس طرح کی محفل ہے اپنے آبا اجداد کی اپنے والدین کی قبروں کی اپنے لوگوں کی یاد کرو تے بالخصوص بزرگان دین کی جنہاں ملک اور قوم واسطے اور اسلام واسطے کچھ خدمات سر انجام دیتیاں تے پھر سارے نور وچ سارے سکور وچ اور ساری کیفیت مزید اضافہ ہو جانا. بے شک. تے ویسے وطن کی محبت جڑی ہے وہ ایمان کی نشانی ہے. اتنے بسنے نے لوگ جڑے وہ بے بنا محبت کرنے لوگ ہیں. ویسے دس اصل کی پاکستان آزاد کشمیر نے در و دیوار نال انہوں لوگوں نال ہر چیز نال بڑا پیار ہے. تے اج نی جڑی محفل اساں سجائی ہے بس اس کا ماہ سیام بڑا اچھے طریقے گزاریا. تو ایک عید ملن پارٹی نے والی نال اسی اصل کٹھے ہوئے ہیں سارے جس نے خالد میرے برادر خالد محمود مغل صاحب جڑے کشمیر فریڈم موومنٹ نے جڑا صدر بھی ہے نیو یارک برانچ نے. جناب میرے برادر اصغر مفتی صغیر احمد صاحب جڑے نوجوان مذہبی اسکالر ہیں انہوں نے جڑی اسلام واسطے ہیں مطلب دین مبین واسطے ہیں اور اس کے بعد کمیونٹی واسطے ہیں اور فیملی واسطے ہیں بڑیاں جڑیاں گراں قدر خدمات ڈکی چھپی نے. اور انتہائی متحرک میں بڑا پراؤڈ ہے میرے انتہائی جڑا نا سوشل ورکر جناب میڈیا ایڈوائزر اور اس تحریک کی جان کمیونٹی ٹیم آن اور شان جناب ڈاکٹر اورنگزیب صاحب انہاں اتنے مدعو کیتا. یہ سارا جڑا اس محفل نہ میٹنگ نے جڑا سہرا یہ انہاں پر جانا. تے اج نی جڑی محفل ہے جناب رومی کشمیر عارف کھڑی بر صغیر پاک ہند نے جڑا مطلب عظیم صوفی بزرگ اور شاعر سن میاں محمد بخش صاحب انہوں نے والے چند گلاں سن اپنے علمی علم اور اپنی بساط کے مطابق جڑا انہوں نے والے نے سنیا پڑھیا. تے یقین ہے کہ تساں اس کی سنی تے اس کی جڑا نا تساں لائک بھی کر سو تے تساں معلومات اور تساں بساط میں میری معلومات کی اضافہ ہو سی. تو بہت شکریہ ناظرین سامعین اور شرکائے محفل. السلام علیکم. مفتی صغیر احمد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب تو پہلے اور میں شکریہ ادا کرنا جی اورنگزیب صاحب تو سنا اور داؤد صاحب خالد صاحب کہ تساں موقع فراہم کیتا چلو گٹھے بیٹھنے ایک موقع بھی ملیا ہے جس سے داؤد صاحب ایک آیا کہ اس کی چلو اساں ایک پہاڑی رنگ نہیں بیٹھک آخی سکنے ہو کہ اساں گٹھے بیٹھے ہاں. رمضان شریف تو بعد عید گزری ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے کافی جڑے نا وہ مسائل بھی ہیں کہ اکٹھے ہونے نے چانسز بہت کٹ ملنے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے کام وچ مصروف ہی ہے. پھر دیار غیر وچ اور بھی مصروفیات بہت ساری ہیں. اللہ پاک کے موقع اساں کی دیتا اساں اکٹھے بیٹھے ہیں. تے اسپیشلی جڑا پروگرام ہے وہ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمہ اللہ انہوں نے زندگی پر گفتگو کرنے کا پروگرام ہے. اور اساں سارے اج داؤد پٹھی صاحب کی سننے واسطے آیا کہ وہ انہوں نے جڑی زندگی پر جڑے انہوں نے مختلف کوشش انہوں پر گفتگو کرسن اساں اسپیشلی انہیں سننے واسطے آیا. اور میں بار دیگر شکریہ ادا کرنا ہے داؤد پٹھی صاحب نے کہ انہوں نے ٹائم کڈیا اپنی مصروفیات چوں وہ سارے کول آئے نے تے اساں کی اور پھر پوری کمیونٹی کی اور پھر آل دا ورلڈ دنیا نے مختلف خطیاں ممالک کی جتھے جتھے ڈاکٹر صاحب نے چینل چلا پہاڑی رنگ اتھے اتھے انہوں نے آواز پہنچتی. اور ایک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جڑیاں خدمات جڑے انہوں نے زندگی نے مختلف کوششیں انہوں پر اپنی بساط نے مطابق جتنی تک کوشش ہو سی کہ وہ گفتگو کری سکسن وہ دسی سکسن تو وہ اساں سارے کی اتوں مستفیض ہو. اللہ پاک اساں کی انہوں نے وہ ساریاں گلاں سننے نہ کما حق ہو اور اس نے پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ جی. اس کے بعد جناب میں سب بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے جناب داؤد بٹی صاحب سے سوال کروں گا اور ان کی جو
ان میں بہت زیادہ خوبیاں ہیں. ایک سب سے بڑی خوبی جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیف الملوک ان کو زبانی یاد ہے, اور یہ میاں صاحب کی زندگی کے بارے میں بہت اہم معلومات رکھتے ہیں. تو سوال کی طرف چلتے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب رومیہ کشمیر, آپ کی ولادت پیدائش کہاں پہ اور کب ہوئی؟ بہت شکریہ رضی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد ونصلی علی رسول الکریم. تمام تر تعریف ہیں, تمام تر جو ہے بزرگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو خالق کی کائنات ہے اور مالک ارض و سماوات ہے اور سارے جانوں کا وہ پالنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں سلام, ہزاروں درود, ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام بروئے محمد علیہ السلام, کروڑوں درود کروڑوں سلام بروئے محمد علیہ السلام, بے حد درود بے حد سلام بروئے محمد علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شافع محشر بھی ہیں, شہنشاہ بنی آدم بھی ہیں, ہمارے رہبر العلماء بھی ہیں اور آخری نبی ہیں. ان کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پروگرام کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ شرکائے محفل, میزبان محفل. آج کی اس پہاڑی بیٹھک کا جو ہے عنوان ہے وہ رومیہ کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کلندری قادری کے حوالے سے بات چیت ہے. آپ نے ایک سوال کیا ہے ولادت کے حوالے سے. تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بمطابق 1830 عیسوی اور 1246 ہجری ضلع میرپور کی ایک مشہور گاؤں کھڑی شریف, اور بعض کا کہنا ہے کہ سموال شریف اور کھڑی دو ملکہ گاؤں ہیں. بہرحال کھڑی شریف میں ان کا زیادہ معتبر جو ہے ان کے حوالے سے ہے کہ کھڑی شریف میں ان کی پیدائش ہوئی. تو آپ کے والد گرامی کا نام میاں شمس الدین قادری تھا. آپ وقت کے بہترین عالم دین, ممتاز عالم دین اور باکمال صوفی بزرگ تھے. تو آپ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے ولادت ہے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کی صبح کے وقت ہوئی. تو کھڑی شریف میں یہ پیدا ہوئے. میاں شمس الدین قادری کے ہاں ان کی جو ہے نا ولادت ہوئی. تو وہاں پہ کھڑی شریف میں پیدائش ہوئی. وہاں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی. ان کے جو بچپن کے استاد ہیں ان کے والد گرامی ہیں. تو ان میں یہ خوبی تھی کہ بچپن پڑھنے کے بعد جب عالم شباب میں انہوں نے قدم رکھا تو نظم نگاری, شاعری اور دیگر کتب پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا, مذہبی کتب پر. اور یہ سب کچھ یہ شعر کی جو ہے نا نظر کر دیتے تھے. بڑے ترنم کے ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی آواز بڑی جاودانی تھی, بڑی خوبصورت آواز تھی. تو میں یہ کہوں کہ یہ برصغیر پاک و ہند کا پر یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے. انہوں نے اسلام کے لیے بڑی گراں خدمات سرجام دی اور قرآن و حدیث کا سادہ لو ترجمہ جو ہے نا وہ اپنی پہاڑی اور پنجابی زبان میں کیا. اس کے بعد جی آپ کی جو تصنیف شدہ کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں اور کون کون سی کتابیں ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے سوال کیا. تو ایک بات میں بھول گیا آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے. آپ کے والد گرامی کا نام میاں شمس الدین قادری تھا. باکمال صوفی اور بڑے ممتاز عالم دین تھے, بڑی بزرگ اور برتر وہ ہستی تھے. اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت عمر جو خلیفہ دوم ہے ہمارے اسلام کے رہبر اور رہنما اور اسلام کی تاریخ کے ریئل ہیرو, ان کے ساتھ جا کر ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے بے شمار کتب لکھی ہیں. شاعری ان کا جو ہے نا مطلب ہے نا بڑے شاعرانہ انداز میں. اور یہ سیف الملوک ہے, یہ پنجابی ادب کا بہترین شاہکار ہے. بے شک. تو کم و بیش انہوں نے جو ہے نا سننے میں دیکھنے میں جو میں نے پڑھا ہے انہوں نے 18 کتابوں کے مصنف ہیں, جس میں ہیر رانجھا, سونی ماہیوال اور ایک اور بھی کتاب ہے. لیکن جتنی برتری, جتنا شہرت, جس کی مقبولیت سیف الملوک ہوئی اس باقی کتب کو نہیں ہو سکی. بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لارائب کتاب کلام مقدس
اس کے بعد احادیث مبارکہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے. اور اس کے بعد جو پڑھی جانے والی دنیا میں اور بر صغیر پاک ہند میں جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ سیف الملوک ہے، بلکہ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو مذہبی محفل ہے جس میں سیف الملوک نہ پڑھا جائے وہ محفل لگتی نہیں. اور آپ کی جو کتاب ہے پنجابی ادب کا بہترین شاہکار ہے سیف الملوک، آپ نے یہ لکھ کر تمام رہتی دنیا کے تمام شعراء کے لیے، نظم نگاروں کے لیے، اور آپ کی مشل راہ بھی ہیں اور ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ ایسی کتاب لکھی کہ شاعر بھی بے ویسے نظر آتے ہیں. بالکل بے شک. تو کسی نے لکھا تھا آپ کے لیے کہ آپ کی سیف الملوک کے والے سے لکھا تھا کہ کھڑی والیا سخن دیا بادشاہوا، کھڑی والیا سخن دیا بادشاہوا، بوٹا ایسا پریم دا لا چڑی، لکھ کے قصہ سیف الملوک والا تے وقت کیاں ملوکاں نو با چڑی. سبحان اللہ. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں کہاں پہ لکھی ہیں؟ کڑی شریف میں لکھی ہیں یا وہ کسی اور جگہ پہ انہوں نے؟ یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ نے عالم شباب میں قدم رکھا، ظاہر ہے بچپن میں انہوں نے تعلیم مختلف مطلب ہے علماء سے بیسکلی جو تعلیم تھی انہوں نے تربیت حاصل کی وہ اپنے والد گرامی سے کی. وہ وقت بڑے ولی تھے، وہ بھی میاں شمس قادری، وہ بھی عالم الدین اور وقت کے بہت بڑے جو ہے نا آدمی تھے. تو ان کے والد صاحب کے جو استاد سے ان کے پیر تھے جن سے وہ کچھ سیکھتے تھے، وہ بھی ان کی مجلس میں کبھی کبھار آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی عمر 6 سال تھی، میاں صاحب کی عمر 6 سال تھی، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو میاں شمس الدین کے وہ دوست تھے، ان کا نام تھا علامہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ. وہ اکثر ان کے پاس آیا جاتے تھے چونکہ یہ دو دینی اور مطلب اسلامی بھائی تھے. جب وہ آئے، میاں صاحب اپنے معاملات میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے والد کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بچہ ہے، اس کی آغوش خاص میں اس کی پرورش کرنا. چونکہ میں اس میں انہوں نے اس بچے پر اپنا دست شفقت فرمایا. انہوں نے کہا کہ اس شمع حقیقت دان میں ایسی جو ہے نا کر رہا ہوں، جھلک دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہو کر یہ علم کی اور نور کی اور اسلام کی روشنی بکھیر دے گا. ایسا ہی ہوا، وہ ایسا ہی ہوا. تو انہوں نے حیاء اسلام کے لیے بے شمار گراں قدر خدمات سر انجام دی. تو ایک واقعہ جو میں نے سنا بھی ہے کہ علامہ اقبال کے حوالے سے ان کی جو ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. علامہ اقبال کے نام، والد صاحب کا نام تھا شیخ نور محمد. ان کے والد گرامی کی اور میاں صاحب کی جو ہے نا کہ والد صاحب کی دوستی تھی، ٹھیک ہے. اور میاں صاحب اپنی علمی اور روحانی پیاس بجانے کے لیے جہاں جہاں وہ عالم دین، اصفیاء، اتقیاء، بڑے بزرگ اور برتر لوگ جو ان کو سنتے، ان کی راہ لیتے تھے، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. ان کو اپنی آنکھ تھی. تو جب یہ ایک مرتبہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں دور دراز جاتے تھے اپنی علمی اور جو ہے نا فقر کی اور روحانیت کی پیاس بجانے کے لیے، یہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ گئے لاہور داتا دربار پر، جو برصغیر پاک ہند کے بڑے بزرگ ہستی ہیں. اس کے سین میں کھڑے تھے تو میاں صاحب اور شیخ نور محمد صاحب، علامہ اقبال صاحب کے والد، ٹھیک ہے جی. تو میں پیچھے ایک بات بھول گیا کہ میاں صاحب اور دوستی تھی علامہ اقبال صاحب کے والد صاحب کی، ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال کا ابھی بچپن تھا، معصوم تھے، 6 اور 7 سال کی عمر تھی. تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، اور جو یہ یاد رکھنا جو ملک اور قوم کے لیے مفید لوگ ہوتے ہیں، فتین اور ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ شرطیں بہت زیادہ کرتے ہیں. تو علامہ اقبال نے اپنے والد صاحب سے کوئی ضد کی، کوئی بات پر بار بار اصرار کیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے. تو علامہ اقبال نے ہلکی سی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی، یعنی کہ اس کو تھپکی لگا دی، جس کو ہم تھوڑی چنڈ چپیٹ کہتے ہیں اپنی پہاڑی زبان میں، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے ایسا کیا کہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ بڑے عمر کے بزرگ ہیں، صوفی ہیں، شاعر ہیں، سیف الملوک جو انہوں نے لکھا اور اسلام میں بڑا ان کا مقام ہے، تو ان کے سامنے تو کم از کم تھوڑا خاموش رہو. وہ سمجھا رہے تھے. انہوں نے کہا، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا آج اس کو ڈانٹا ہے، اس کو یہ چانٹ ماری ہے، اس کو جو ہے نا تھوڑا سا سختی کے الفاظ استعمال کیے، آج کے بعد یہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ملک اور قوم کے لیے عظیم انسان بنے گا.
اس سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا جو مطلب ہے ہم میرے اور آپ میں اوجھل ہیں, ابھی سامنے نہیں آئے. تو دیکھا علامہ اقبال, وہ ان کی عمر 6-7 سال تھی, تو علامہ اقبال کی جو ہے نا حیثیت, ان کا مرتبہ وہ 20-25 سال کے بعد پتہ چلا وہ کیسے ہیں. تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی تمام جو ہے نا وہ جو ملک اور قوم کے لیے خدمات ہیں. تو میاں صاحب کی وہ ہم بات کیسے سچ ثابت ہوگی؟ بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی زندگی میں آپ کی کچھ کرامات ہیں, ان کے بارے میں کوئی آپ کے پاس جو معلومات ہے اس میں ذکر کریں. ہاں, یہ بے شمار ان کی کرامات ہیں. میں نے آپ کے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ جہاں جہاں کوئی صوفی بزرگ یا عالم دین یا انتہائی اسلام کے اعتبار سے جاننے والا آدمی, اس کی تلاش میں رہتے تھے. جنوبی پنجاب, شمال ہو یا جنوب کا علاقہ ہو, اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کا انہوں نے رخ کیا ہے, اور پنجن پہاڑی پر انہوں نے سیف الملک لکھا ہے. میرا تعلق بھی علاقہ ناڑا کوٹ تحصیل چڑوئی کا ہے, اور پنجن اور ناڑا کوٹ تو چولی دار مغل ساتھ ہے, تھوڑا اونچے سطح پر ہے, ناڑا کوٹ تھوڑا نیچے ہے. تو پنجن پہاڑی آزاد کشمیر کی جغرافیائی اعتبار سے اس کا بہت بڑا مقام ہے. تو وہاں پر بیٹھ کر سیف الملک لکھا, اور کشمیر کا بھی رخ کیا, اندرون جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر رخ کیا. جنگلوں میں, پہاڑوں میں, غاروں میں انہوں نے عبادت کی, وہاں پر اپنا بسیرا بنایا. محلوں میں اور کوٹھیوں میں جا کر نہیں رہے, مسجد کی تلاش کی. بلکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک مسجد میں آپ وہ تشریف فرما تھے, ایک عام سادہ لو آدمی آیا, وہ بھی عالی نظر تھا. مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ادھر ہی ان کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہاں رہنا ہے. اس آدمی نے کہا کہ بالکل بہت اچھا لگے گا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا آپ رات گزاریں. میاں صاحب بازید ہو گیا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا, میں مسجد میں ہی کیا کروں گا. انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ نے بھی چلنا ہے. انہوں نے کہا جی میں نہیں چلوں گا, میں ادھر ہی رہوں گا. برکف اصرار پر وہ ان کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے. ٹھیک ہے, وہاں محلے کے لوگ جو ہے نا, یہ آپ کو بات بتا دوں کہ آتے تھے, وہ بھی جو مطلب ہے ساتھ آگے. رات کو گپ شپ ہوئی تو اس آدمی نے کہا جی کہ اس بچے میں ایسی جھلک دیکھ رہا ہوں, روحانیت کی اور فقر کی اور ولایت کی میں ایسی جھلک دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑا باکمال آدمی ہے. تو میرے صاحب کہنے لگے کہ میں ایسی بات نہیں ہے, مجھے میرا پردہ نہ اٹھائیے کہ میں بڑا عاجز آدمی ہوں, بڑا گنہگار ہوں. بلکہ اصرار پر انہوں نے کہا کہ اس کی دعا کیجیے. میں اور زیب صاحب, خالد صاحب اور سیر صاحب اب شرکائے محفل میں, اور لوگ بھی سن رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے سنا ہے, ان کو پڑھا بھی ہے, اور کسی عام آدمی سے نہیں, بڑے بزرگوں سے انہوں نے دعا کی میاں صاحب نے, اور اس کا جو زوال تھا 1 سال کے اندر کمال میں تبدیل ہو گیا. چونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں, یہ علماء بھی سن رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں. اللہ کرے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح جو دین مبین میں صحیح جو جس کا مقام ہے وہ بات. جب اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی اللہ کا ولی, کوئی بھی ہے, ولایت کے مرتبے پر کوئی پہنچ سکتا ہے, یہ اللہ کی نظر ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کام کرتے ہیں, عبادات کا اپنا مقام ہے, مخلوق کی خدا کا خیال رکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ارشادات پر آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں, یعنی کہ سراپا زندگی آپ اوڑھنا بچھونا اپنی زندگی کا جو اسٹائل آف لائف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ جو ہے نا وہ لکھتا ہے یا پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یہ حقیقت ہے. تو ایسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی رکھے اور اللہ کی دوستوں سے کے ساتھ دوستی نہ رکھے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی میں تقدیر دیکھی. تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی, اور 1 سال میں اس کا جو سارے زوال تھے وہ کمال میں تبدیل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی, ان کو جو ہے نا ان کی دعا سنی, اور پورے علاقے میں وہ سب سے زیادہ غریب تھا, وہ سب سے زیادہ صاحب حیثیت ہو گیا. اور سنا ہے میں نے اور میں پڑھا ہے کہ وہ ہر سال بلکہ 6 مہینے سال کے بعد وہ آپ کی کھڑی شریف تشریف لاتا, آپ کے لیے دعا کرواتا, آپ سے دعا کرواتا. وہ مزید راز و نیاز کی باتیں بھی کرتا, اپنے لیے دعا کرتا, اپنے محلے کے لیے, اپنے فوت شدگان کے لیے, رشتہ دار. اور اس کی جو یہاں کے شرکائے محفل تھے, یہاں کے اس کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے, اس کے محلے کے لوگ تھے, وہ کہنے لگے جی کہ بالکل اس آدمی کے آنے کی دیر ہوئی ہے. تو ایسے ہاتھ اٹھے ہیں جن کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج میرے رب تعالیٰ نے رکھی ہے.
تو اس کا جو سارا زوال تھا، اس کی ساری پریشانیاں تھیں وہ کمال میں تبدیل ہوگی. بے شک. تو یہ تھی جو ہے نا ان کی ایک کرامت بھی تھی. اس کے بعد یہ بھی بات بتاؤں، مہاراجہ ہری سنگھ جو نامور آدمی تھا، جو ہے نا اس نے حکومت بھی کی آزاد کشمیر میں، خود کشمیر پر، بلکہ ہندوستان کا رہنے والے تھے. ان کی شہرت اور صاحب ملوک کے والے سے، ان کی شاعری کے والے سے، ان کی ولایت کے والے سے کچھ پتہ چلا تو اس نے اپنے وزراء اور مشیروں کو، اپنے کرتے درختوں کو ان کے پاس بھیجا کھڑی شریف میں. یہ کہنے لگے جی کہ آپ کو وہ بلا رہے ہیں کہ آپ ان کی خدمت میں جو ہے نا تشریف مطلب لے کر چلیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں معلوم پر جانے والا نہیں، میں مسجد میں اور میں چھوٹی چھوٹی جھوپڑی میں جانے والا آدمی ہوں، ان کا بہت شکریہ، ان کو میرا سلام دینا. تو وہ کہنے لگے جی ہم خالی مڑ کر جائیں گے تو ہماری بڑی پریشانی ہوگی. بادشاہ سلامت اگر میں خالی مڑ کر گئے، آپ نہ گئے تو ہم سے ناراض ہوں گے کہ آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہے، ان کے پاس گئے ہی نہیں ہے. کیونکہ میڈیا کا اور وہ دور مطلب ہفتوں اور مطلب مہینوں کا سفر ہوتا تھا. ہم نے بڑے کرب کی صورت دیکھی ہے، اب چل کر آئے ہیں، ہم تھکاوٹ سے چور ہیں، تو ابھی میری بات مان نہیں رہے تو ہمارے ساتھ چلے. انہوں نے کہا جی میں نہیں جاتا، ان کو میرا جو ہے نا مدبانہ میری جو ہے نا ان کی عقیدت ہے اس کا بہت مشکور ہوں. تو وہ کہنے لگے جی کہ آپ کو گھوڑے اس وقت کے مطابق یہاں گھوڑے اور جائیداد پراپرٹی کا اور مربع کا کی صورت میں آپ کی خدمت کی جائے گی. مربع سے مراد یہ آج کی مرسڈیز، امپالا اور بینز جو گاڑیاں ہیں اس کے والے سے، گھوڑے بھی اس چھان کے مطابق جو ہے نا آج کے اس سے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں. اور نقدی آپ کو کیش اور رقوم بھی دی جائے گی آپ کے تحفے کے طور پر. آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کی شروع سنی ہے تو ہماری دربار میں آ جائیں. تو آپ میاں صاحب نے معذرت چاہیے کہ میں نہیں جاتا سکتا ادھر، آج نہیں پھر میں کہیں چلوں گا، ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے نا میں ایسی چیزوں سے بے نیاز ہوں، میں ایسے نہیں کر سکتا. بادشاہ اسلام کی عقیدت، محبت اور تحفے کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کا جو خلوص ہے وہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے، لیکن میں نہیں جا سکتا. جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتی، یعنی کہ دنیا اور مافیا سے بے نیاز. بالکل جی. تو ان کا کوئی مشہور شعر سنائیں وہ بھی آپ کو سناؤں گا، جو انہوں نے پنجن میں بیٹھ کے لکھا ہو اور اس علاقے کے بارے میں ہو. دیکھیں کہ میاں صاحب کی جو پوری کتاب ہے صاحب لوگ، وہ پہلے تو قرآن و حدیث کا جو عکس ہے وہ اس کا جو ہے نا سادہ لوگ اور اپنی پنجابی زبان میں ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور جہاں جہاں پر گئے ان لوگوں کے حوالے سے، اس ملک کے اس علاقے کے حوالے سے جو دیکھتے تھے اس کے اوپر شعر کی نظر کر دیتے تھے. جیسے انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ کسی نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو یہ پہلے میں بتا دینا چاہتا تھا لیکن میں آپ نے بات شروع کی تو آپ نے کہا کہ جیلم گاٹو پربت پاسے، جیلم گاٹو پربت پاسے میر پرے تو دکھن کھڑی شریف وچ ڈیرا میرا طلب جڑے بندے دی رکھن. ٹھیک ہے، کھڑی شریف میں رہنے لایا، جیلم تو اس سائڈ اور میرپور تو اس سائڈ، ٹھیک ہے. انہوں لوگوں کی انہوں نے شعر کے طور پر پنجن پر نے لوگ نال بڑی انہوں نے عقیدت سی، محبت سی، پیار سی. تے اچانے سن لوگ جس نے سارے بزرگ ابا اجداد جڑے سارے دادا جڑے تساں نے ابا اجداد انہوں نے مل بہنے لے، جو 1830 انہوں نے مطلب ہے انہوں نے ولادت ہوئی، 1907 انہوں نے انتقال ہویا. انہوں نے زندگی ساری 77 سالہ زندگی سی، ٹھیک ہے جی. اس نے بڑے بڑے لوگ انہوں کو بہنے سن، اوقات پینے، گپ لانے ہر والے نال. تو پھر شعر نہیں نظر کر دینے سن. قبر انہاں ہے جی کہ میں چاہنا کہ تھے ماڑی تدفین ہوئے میرا جنازہ تس لوگ پڑھو، میں تساں جی رہاں، تساں می عزت دیتی اس معاشرے چ ماڑے مطلب صاحب لوک لکھنے چ بھی تساں مطلب ہے اشنے رہے بہنے رہے گپ شپ لائی، اور میری بڑی ترویج ملی اور بڑی مطلب ہے ایک انکریج ہویا، میں بڑا حوصلہ ملیا. تو میں چاہنا جی کہ تسی میں اتھے ہی آواں، لیکن قبر میری جے پنجنی ہوندی خلقت گلاں کردی زندہ ہی. انہوں نے یہ دیکھیں انہوں نے فرما دیا کہ قبر میری جے پنجنی ہوندی خلقت گلاں کردی ڈاڈے دے کول ٹھکانہ میرا جند نہ مانی ڈردی. دیکھیں ہم نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جدید ترین یہ جدید ٹیکنالوجی والا ملک ہے. لاہور سے، دلی سے، بیجنگ سے، ٹوکیو سے جو جہاز چلتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی سواریاں ہیں، اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور سائنس کے حوالے سے مطلب ہے، لیکن ہمیں اپنی قبر کے حوالے سے نہیں پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے کہ ہماری قبر آزاد کشمیر بننی ہے، پاکستان میں بننی ہے، نیو یارک میں بننی ہے، یہاں کے بننی ہے، ملنی بھی ہے نہیں. ہمیں بڑی سعادت ہوگی اگر قبر میں اور کفن میں ہمارا جو خاتمہ ہو جائے ایمان پر. تو میاں صاحب نے جیتے جی فرما دیا کہ قبر میری جے پنجنی ہوندی خلقت گلا کر دی پر ہونی
نہیں، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے. بے شک ٹھیک ہے جی. بے شک. اب آخری سوال ہے. جی سر. وہ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ سننا بھی چاہتے ہیں، اور جو ینگ جنریشن ہے ان کو اس بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے. مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میاں صاحب کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ میاں صاحب کی شادی کے حوالے سے جو مختلف خبریں آتی ہیں، جی. لوگ اپنی اپنی پروڈکشن کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں آگاہی دیں. بہت شکریہ، بہت اہم سوال ہے. تو یہ 100% ہے، اور بڑا جو ہے نا میں بڑے وثوق سے اور بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب نے شادی نہیں کی تھی. ان کو جو فقیری ولایت ملی وہ اپنے والد صاحب کی قدموں سے ملی. ایک مرتبہ وہ رات کو ان کے والد صاحب تھکاوٹ کی باعث، عبادت کی وجہ سے یا دیگر شب بیداری کی وجہ سے نماز پڑھ کے سو گئے. میاں صاحب آئے، ان کو دیکھا، ان کو جو ہے نا اس کو دبانے لگے، یعنی جس کا مساج کہتے ہیں. پاؤں پکڑا تو ان کو نیند ان کی کھل گئی. کہہ رہے میاں صاحب میرے بیٹے کیا کر رہے ہو، میں آپ کی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو جو دبا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آج آپ نے میلہ لوٹ لیا ہے، بڑی بات ہے. یہ رہتی دنیا کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے اور بیٹوں کے لیے بڑا سبق آپ دے رہے ہیں. مجھے آپ نے دبایا نہیں ہے، بلکہ آپ نے مجھ سے سب کچھ لے لیا ہے. تو کیا لینا ہے؟ دنیا کی بادشاہت لینی ہے، مربے لینے ہیں یا کوئی اہم مقام لینا ہے؟ کیا لینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سچی فقیری چاہیے. اپنے والد سے مجھے سچی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں ولایت کے مرتبے پر، اور میں جو اللہ سے جو دعا مانگوں، کاٹتے ہیں، جو اللہ صاحب تعالیٰ سے دعا مانگوں وہ جو ہے نا وہ میری قبول ہو، اور میں فقر کے درجے پر فائز ہو جاؤں. میں فقر چاہتا ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، مجھے سچی فقیری عطا فرما دیجیے. اور یہ فقیری ان سے عطا ہوئی پاؤں دبانے سے، اور اپنے والد کی خدمت سے. اور یہ نوجوان بہنیں، بھائی اور نوجوان بچے سنیں، ان کے لیے یہ میسج ہے. دنیا کے بڑے سفر کرنے سے، زیادہ پیسہ کمانے سے، بزنس کرنے سے، یہ جائز ہے، سب چیزیں اسلام میں کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو شادی کے والے سے آپ نے سوال کیا، شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے یہ بھی ایک مرتبہ ان کے دوست جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر آئے، تو آپ کسی کے گھر گئے تو انہوں نے مطلب ہے اس دوست نے آپ کو کہا کہ میرے والد صاحب کی قبر ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، دعا کرتے ہیں. تو آپ نے کہا یہ آپ والد صاحب کر رہے. وہ آدمی افسردہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. میرے والد میرے ساتھ تھے، انہوں نے بڑی کمائی کی، میرا ان کا ساتھ تھا، میرا سایہ سر اٹھ گیا. تو دعا کہہ رہی. میاں صاحب کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. وہ کہنے لگے آپ بھی خوش نصیب ہیں جو آپ کے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں، قبر پر جاتے ہیں، اتنا ہی ثواب ملے گا جب جیتے جی آپ جو ان کی خدمت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو میرا تو بچہ ہی نہیں ہے، انہوں نے فرمایا یہاں پہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، میں نے شادی نہیں کی، تو میری قبر پر کون آئے گا؟ وہاں پر ایک اپنے شعر کہا کہ روح درود کنن سب جاسن، روح درود کنن سب جاسن، اپنے اپنے گھر نو تیرا روح محمد بخشا جاسی کیڑے در نو نہ سکھ ڈٹ. انہوں نے پھر ایک اور بھی فرمایا، یہ مکان محل اور جو ہے نا آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے فرما دیا ہے کہ نہ کر چاڑے نہ سکھ ڈٹھے، نہ کر جاڑے نہ سکھ ڈٹھے، نہ کوئی کھٹی کیتی، نہ کر چاڑے نہ سکھ ڈٹھے، نہ کوئی کھٹی کیتی، جو آیا سو منہ پایا تلی رکاوی چٹی. سبحان اللہ. زبردست. اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں سب مہمانوں کا دل کی اتھاہ گریم سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پینڈیمک کی سچویشن میں ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت باتوں سے محظوظ کیا، اور میں ناظرین سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں گے، اور یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر سب مہمانوں کا دل کی اتھاہ گریم سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. میں آپ تمام مہمانوں، شرکائے محفل کا اور ناظرین سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے نازک اور قلیل وقت میں آپ نے ٹائم نکالا اور پہاڑی بیٹھک کو مطلب ہے ایک کامیاب بنایا. کہ اس کو میں ایک پہاڑی رنگ بھی ہمارا چینل ہے، اس کو پہاڑی بیٹھک کے نام سے منسوخ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب بھی دعا فرمائیں گے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، برما کے لیے، افغانستان کے لیے، کشمیر کے لیے بالخصوص، اور جہاں جہاں مسلمانان اسلام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کی عمر عطا فرمائے، اور عمر جیسا قابل اور بہادر جنرل عطا فرمائے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی عطا فرمائے، ایسا بادشاہ اور رہنما عطا فرمائے، خالد بن ولید جیسی تلوار عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے.
کفر کا منہ کالا اور مسلمانوں کا جو ہے نا بول بالا ہو. آمین. تو ہمیں حق کھانے کی، حق بات کرنے کی اور حق پر استقامت عطا فرمائے. ہمیں بری خواہشوں سے، برے کاموں سے، برے وقت سے، برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اپنے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے. ہمیں علم نافع، رزق حلال اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ نبی الامین. آمین. بہت شکریہ.